अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एवरग्लो नावल में खुश आमदीद जी। तो व्यूवर्स, आज हमने स्टार्ट करना है न्यू नावल। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस, ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छे अच्छे नावल आप लोगों के लिए ला सकूँ। आज अमादुद्दीन घर लौट रहा था। मैं बेपनाह खुश हूँ, इस कदर खुश कि मुझे अपने अंदर खुशी का एक समुंदर मौजन महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे आज मेरी उम्र भर की ख्वाहिशात की तकमील हो गई है। मेरी सारी दुआएं कबूल हुई हैं। मैं हर परेशानी, हर फिक्र से पाक, बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई हूँ। अभी कल की बात लगती है, अमाद का दाखिला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हुआ था। वो 4 साल के लिए मुझे छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था। वो बहुत खुश था, लेकिन मैं बज़ाहिर खुश, अंदर से बेहद फिक्रमंद और परेशान थी। जिंदगी में कभी इससे जुदा न हुई थी, पल पल इसे अपने निगाहों के सामने रखा था, हर लम्हा इसकी हिफाजत की थी। वो एक नन्ही सी कोमपल की मानित था। मैंने इसे अपने खून दिल से सिंचा था, अपनी तमन्नाओं को खाक कर इसे परवान चढ़ाया था। फिर इसकी इस जुदाई से ख्वाह वो आर्जी ही थी मैं क्योंकि क्योंकि न परेशान होती, लेकिन मैं मजबूर थी। ये इसकी बेहतरीन मुस्तकबिल का सवाल था। इसे आगे, बहुत आगे जाना था, बड़ा आदमी बनना था। और ये मेरी ही आंखों का सबसे पुराना और सबसे दीवाना ख्वाब था। मेरी जिंदगी में अमाद के सिवा कुछ भी नहीं था। सो वो ही मेरी जिंदगी था। मैंने एक निगाह बड़ी बेचैनी से वॉल क्लॉक पर डाली। 11 बज रहे थे। वो बस पहुंचने ही वाला था। इसे 10:30 बजे की ट्रेन से पहुंचना था। फिर स्टेशन से घर तक का फासला तकरीबन घंटा भर का था। मैं इसे लेने के लिए स्टेशन जाना चाहती थी, लेकिन अमाद ने मुझे मना कर दिया था। सर्दी बहुत ज़्यादा है अम्मी, आप घर पर ही ठहरिएगा, मैं खुद स्टेशन से घर पहुंच जाऊंगा। अब मैं कोई बच्चा थोड़ी ही हूँ जो जवान हो गया हूँ। वो हंस रहा था, इसके लहजे में शरारत बोल रही थी। मैंने जब रिसीवर क्रेडल पर डाला तो इसका आखिरी फिक्रा मेरे कानों में गूंज रहा था। अब मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, जवान हो गया हूँ। और तब से अब तक मेरे अंदर सुकून और इत्मीनानियत का भरपूर एहसास मौजूद था। मेरी रियाजत पूरी हो गई थी, मेरा सफ़र मुकम्मल हुआ था, मेरा अमाद जवान हो गया था। आज तक मैंने इसे तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर एहसास देने की कोशिश की थी। अब मुझे इसके तसव्वुर से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। मैं अपने फ्लैट के बालकनी में आकर खड़ी हो हुई। नीचे सड़क पर ट्रैफिक रवां था। मेरा अमाद भी इस शहर की किसी सड़क पर महवे सफ़र होगा, वो बस पहुंचता ही होगा। मैं इंतज़ार की शदीद तरीन कैफियत का शिकार थी। जब बेल बजी, मेरे दिल की धड़कन लम्हे भर के लिए रुकी और फिर तेज होती गई। तकरीबन दौड़ती हुई मैं दरवाजे पर पहुंची और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे 24 साला खूबरूज जवान बेटे मेरी नज़रों के सामने था। अम्मी, न जाने अचानक ही क्या हुआ, मैंने इसके सीने से लग कर बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। अमाद, मेरा बेटा, मेरी जान, अम्मी अम्मी प्लीज़। वो मुझे सीने से लगाए लगाए अंदर ले आया। क्या हो गया आपको? खुशी के मौके पर भी कोई रोता है? गम सहते सहते जिनकी आंखें पथरा जाएं, वो खुशी के मौके पर ही रोया करते हैं। मेरा बेटा, मेरे आंसू किसी तौर न थम रहे थे। गम और तकलीफों का दौर गुजर गया अम्मी, अब हमारे चारों तरफ खुशी ही खुशी का रक्स होगी इंशाल्लाह। इसने जेब से रुमाल निकालकर मेरे आंसू पूछे। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा, अब तुम फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। मैंने सारी चीज़ें तुम्हारे पसंद की बनाई हैं। मैं बमुश्किल खुद पर काबू पा सकी, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने ट्रेन में कुछ नहीं खाया। सख्त भूख महसूस हो रही है। वो उठ कर वो उठ कर गया तो मैंने इसका बैग खोला और इसके लिए कपड़े निकाले। काली रंग की जर्सी मेरे हाथों में आ गई। ये जर्सी पिछले साल मैंने इसके लिए बनाई थी। ये एक बड़ा मुश्किल डिज़ाइन था जिसे मैंने बहुत मेहनत से पूरा किया था। मैं कुछ देर खड़ी इस जर्सी की बनावट पर गौर करती रही, फिर इसे कपड़ों पर रखकर किचन में चली आई। आज मैं फजर की नमाज पढ़कर ही इसके लिए खाना पकाने में लग गई थी। मैंने इसकी पसंद की कितनी ही चीज़ें बना डाली थी। पुलाव, शामी कबाब,
پسند مسور کی دال کی پھلیاں، شاہی ٹکڑے اور اورنج کیک، اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو وہ حیران رہ گیا۔ ارے میری ماں، اتنا ہلکان کیا ہے آپ نے خود کو کب سے لگی ہوئی ہیں؟ میں فخر سے مسکرانے لگی اور ہلکان نہیں ہلکی ہو گئی ہوں، خود کو بہت چاق و چوبند اور فریش محسوس کر رہی ہوں۔ فریش تو آپ ہمیشہ ہی رہتی ہیں میری ماں تو صدر بہار رہے۔ پتہ ہے امی، میرے دوست مجھ سے اتنی جیلس ہوتے ہیں اس بات پر، ان سب کی مائیں اتنی بوڑھی بوڑھی سی ہیں اور میری ماں ایک دم فریش اور خوبصورت۔ آپ ماں نہیں میری باجی لگتی ہیں۔ وہ کھاتے ہوئے بولتا جا رہا تھا اور میری آنکھیں سوچوں کی دھند میں کھو رہی تھیں۔ میں نے بی اے کیا تھا تو والدین نے اگلے مہینے حماد الدین سے میرا بیاہ کر دیا تھا۔ میں مخصوص 20 برس کی تھی۔ اگلے برس یعنی 21 سال کی عمر میں عماد کی ماں بن گئی تھی اور 24 سال کی عمر میں عماد الدین کی بیوہ۔ بس میری خوشیوں کی بس اتنی ہی عمر تھی۔ والدین کے گھر لوٹ کر آئی تو احساس ہوا کہ اب یہ گھر ماں باپ کا نہیں رہا، بھاوجوں کا ہو گیا، اور میری اور میرے بیٹے کی وجہ سے انہیں ان کا گھر چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے عماد الدین کی چھوڑی ہوئی رقم سے فلیٹ خرید لیا اور عماد اور اپنی ماں کو لے کر یہاں آ بسی۔ عماد کو میں نے اسکول میں داخل کروایا اور خود یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ میں ماسٹرز کر لیکچرشپ حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ زندگی طویل تھی اور عماد الدین کی چھوڑی ہوئی رقم بے حد مختصر۔ میں ماسٹرز کرنے لگی، کم عمر تھی، خوبصورت بھی تھی۔ کئی نظروں میں سوال ابھر کر آ گئے، ہاتھ دراز ہوئے، لیکن میں کسی ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہ رکھ سکی۔ میرے ہاتھ ننھے عماد کی محبت نے باندھ دیے تھے۔ کسی اور جانب توجہ دینے کے لیے مجھے عماد کو نظر انداز کرنا پڑتا اور ایسا کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ عماد میری زندگی کا عنوان تھا۔ زندگی کی کتاب کو کسی نئی نام کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے ماسٹرز کر لیکچرشپ حاصل کر لی۔ زیست کی گاڑی قدرے سہل انداز میں چل پڑی۔ میری ماں نے مجھے بہت زور دیا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ وہ عماد کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن میں کسی طور نہ مانی۔ زندگی میں کئی چیزوں کی کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن عماد کی محبت اور ہر کمی کو نامحسوس انداز میں مکمل کر دیتی تھی۔ میں مردہ اور اداس ہوتی تھی تو اس کی ایک مسکراہٹ مجھے اندر تک شاداب کر ڈالتی۔ کٹھن راہوں پر چلتے چلتے میرا سانس پھولتا، اداسی کے پھولتا تو اس کے ننھے بازو میرے گردن میں حمائل ہوتے اور پھر بالکل پرسکون ہو جاتی۔ میرا سانس بحال ہو جاتا، اکھڑتے قدمے پھر سے جم جاتے۔ عورت کی ہر نام اور عورت پن کے تمام جذبوں کو فراموش کر کے میں مخصوص ماں رہ گئی، اور ماں صبر و استحکام کا دوسرا نام ہے۔ ماں ہمیشہ ماں رہتی ہے، کبھی نہیں تھکتی، کبھی نہیں مرجھاتی۔ عماد کو میں نے ہمیشہ بہترین اسکول میں پڑھایا، اپنی آمدنی کا بڑا حصہ اس کی تعلیم پر صرف کیا۔ اپنے اوپر تو میں نے زندگی کی ہر خواہش حرام کی ہوئی تھی۔ ایک جوڑے میں برسوں چلاتی تھی، میک اپ اور زیور کی میں نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ گھر کا بجٹ میں نہایتی کھینچ تان کر پورا کیا کرتی تھی۔ میری مخصوص ایک ہی آرزو تھی، زندگی کی دوڑ میں میرا عماد کہیں کسی سے پیچھے نہ رہ جائے۔ کبھی عماد کو یہ خلش نہ ستائے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اسے بہترین زندگی میسر ہوتی، عماد کو کوئی احساس کمتری نہ رہ جائے۔ خدا کا شکر ہے، اس نے میری تمام خواہشات کو پورا کر دیا، میری ہتھیلیوں پر رقم ہر دعا کو پورا کر دیا۔ لیکن نہیں، ایک دعا ابھی بھی باقی ہے۔ عماد، میں نے کچھ دن بعد اسے مخاطب کیا، بیٹا میں چاہتی ہوں اب اپنی آخری فرض سے سبکدوش ہو۔ میری خواہش ہے کہ میں اس گھر میں تمہاری دلہن لے کر آؤں۔ امی، وہ چونک اٹھا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ابھی تو میں نے عملی زندگی کے میدان میں رکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ میں بھلا اس قدر جلدی شادی کے متعلق کیسے سوچ سکتا ہوں؟ مگر میں نے سوچ لیا ہے، میں
اطمینان سے بولی، تم نے امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کیا ہے، آفرز آنا شروع ہو چکی ہیں، چند ماہ میں ہی تم اپنی بہترین عملی زندگی کا آغاز کرو گے انشاءاللہ۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ ہی تم اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز بھی کرو۔ زندگی بہت مختصر شے کا نام ہے عماد، یہاں پلک جھپکی بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزر جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے بہترین چیزوں کی خواہش کی ہے، یہ کہ تم بہترین طریقے سے اپنی عمر گزارو، ہر کام وقت پر سہل انداز میں کرو۔ خوشیوں کا بھی وقت ہوتا ہے عماد، انہیں وقت پر حاصل کرنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وقت گزر جائے تو خوشیوں میں انوکھا پن نہیں رہتا، یہی وقت ہے بچے۔ ان باتوں کا تم نے بڑی لگن اور جذبے سے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، اب تم زندگی میں آنے والے فراغت اور خوبصورتی کو محسوس کرو۔ وہ سر جھکائے میری باتوں پر غور کرتا رہا اور میں جانتی تھی وہ انکار نہیں کرے گا، اسی لیے اس نے کبھی میری کسی بات کو رد نہیں کیا۔ میں نے جس جذبے سے اس کی پرورش کی تھی، یہ اس کا انعام تھا کہ عمادالدین ایک بے حد فرمانبردار اور اطاعت گزار بیٹا تھا۔ اس نے کبھی میری کسی بات پر نہ کہنا سیکھا ہی نہ تھا۔ میری ذہن میں عماد کے لیے کئی ایک لڑکیاں تھیں، میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب انتخاب کا وقت آئے گا تو میں اور عماد باہمی مشورے سے ان میں ہی سے کسی ایک لڑکی کو منتخب کر لیں گے۔ ساری کی ساری بہت سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں، لیکن اب جب کہ وہ لمحہ سر پر آ کھڑا ہوا تھا، مجھے کوئی بھی لڑکی اپنے معیار پر پوری اترتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے تنہائی میں کئی مرتبہ سوچا، میری بڑی بہن کی دو بیٹیاں تھیں، فائزہ اور منزہ، دونوں ہی بہت پیاری پڑھی لکھی نیک سیرت بچیاں تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرا بیٹا عماد بے حد خوبرو، بلند و قامت نوجوان تھا، جبکہ فائزہ اور منزہ شکل و صورت کی تو بھلی تھی لیکن ان کے قد بہت چھوٹے تھے۔ میرے خیال میں عماد کے ساتھ ان کا جوڑا نہیں بنتا تھا۔ میاں بیوی کے قد میں مناسبت ہو تو جوڑی بھلی لگتی ہے۔ میں نے کئی بار سوچا وہ دونوں ہی عماد کے ساتھ نہیں جچیں گی۔ میں نے اپنی لسٹ سے ان دونوں کو نکال دیا۔ میری بچپن کی دوست عارفہ کی بیٹی سماب بھی مجھے بہت پسند تھی۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی، گوری رنگت، سیاہ چمکتی آنکھیں، خوبصورت گھنے بال۔ میں اسے دیکھ کر محبت رہ جایا کرتی تھی۔ ہمیشہ سے ہی اسے دیکھ کر میری جی میں یہ خیال مچلتا تھا کہ میں عارفہ سے اسے عماد کے لیے مانگ لوں گی، لیکن اب مجھے دھیان آ رہا تھا کہ سماب بچپن سے ہی غصیلی اور ضدی واقع ہوئی تھی۔ ذرا سی بات کے لیے وہ عارفہ کو اکثر پریشان رکھتی تھی۔ بھلا ایسی لڑکیوں کو میں اپنے عماد کے لیے کیسے بیاہ لاتی؟ وہ تو بے حد سلجھا ہوا نرم مزاج بچہ تھا، اس کے لیے تو شبنم جیسی ٹھنڈی لڑکی ہونی چاہیے تھی تاکہ دونوں کی زندگی خوشگوار انداز میں گزرتی۔ چچا زاد بھائی طفیل کی بڑی بیٹی مومنہ کو بھی میں نے ہمیشہ سے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ بڑی خوبیوں والی لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی اور خوش مزاج بھی، لیکن اب مجھے یہاں بھی ایک مسئلہ نظر آ رہا تھا۔ مومنہ ڈاکٹر بن گئی تھی اور اپنی پریکٹس کرتی تھی اور ساری عمر نوکری کر کر مجھے یہ تجربہ حاصل ہوا تھا کہ نوکری پیشہ عورت گھر اور گھر والوں کو وہ بھرپور توجہ نہیں دے پاتی جو ایک عورت کو دینی چاہیے۔ ایک مکمل اور پرسکون گھر کو ایک مکمل اور پرسکون عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور نوکری عورت کو نہ تو مکمل ہونے دیتی ہے اور نہ پرسکون۔ میں نے مومنہ کو بھی ریجیکٹ کر دیا، گویا وہ تمام لڑکیاں جو عرصے دراز سے میری لسٹ میں شامل تھیں وقت آنے پر از خود لسٹ سے باہر ہو گئی۔ عماد سے میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، وہ ہنس دیا۔ عماد، میں چاہتی ہوں کہ ایک بھرپور مکمل لڑکی ہو جو ہمارے گھر خوشیوں سے بھر دے۔ اپنے بیٹے کے لیے میں چاند سی دلہن لانا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کو منع کیا ہے؟ وہ شوق ہوا۔ آپ چاند ستارے جیسی مرضی مخلوق لے آئیں، تم اپنی پسند بتاؤ، جو آپ کی پسند ہو میری پسند۔ مجھے اس پر بے حد پیار آیا۔ دیکھو بیٹا، مسئلہ یہ ہے کہ تم مجھے اتنے عزیز ہو، اتنے پیارے ہو کہ کوئی لڑکی مجھے ایسی نظر ہی نہیں آئی جسے میں تمہارا ہمسفر بنا سکوں۔ میں تو نہ جانے کیا چاہتی ہوں، تمہارے حوالے سے میرا معیار کچھ زیادہ ہی بلند ہو گیا ہے۔ اب تم ہی میرا مسئلہ حل کر سکتے ہو، کوئی اشارہ تو دو۔ امی، وہ کچھ سنجیدہ ہو کر بولا، آپ کو یاد ہے نا، نانی امی کی پڑوسن میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی ایک بیٹی تھی نیزہ احمد، میں جس کے ساتھ
کھیلا کرتا تھا، جو میری کلاس میٹ بھی تھی، وہ رک رک کر کہہ رہا تھا اور مجھے یاد آ گیا۔ وہ بچی بے حد پیاری تھی، کبھی امی کے گھر آ جاتی تو سب اسے روک روک کر چوما کرتے تھے۔ شہابی رنگت ستارئی آنکھوں والی وہ بچی مجھے بخوبی یاد تھی۔ غم زدہ غم غموں کی بچپن میں اس سے بڑی دوستی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں خواب کے سے عالم میں بولی، نیزا سے میری پچھلی سال ملاقات ہوئی تھی، وہ بالکل ویسی کی ویسی ہے امی، میرا مطلب ہے اتنی ہی۔ میں نے ایک مرتبہ سوچا تھا کہ آپ سے اس کا ذکر کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہیں میری بات سے آپ کو دکھ نہ پہنچے، لیکن اب آپ نے خود پوچھا ہے تو تم نے بات اگل دی۔ میں نے پیار سے اسے دیکھا، ورنہ دل کے دل میں ہی رکھتا میرا پگلا بیٹا۔ میں نے نیزا کے گھر جانے کے لیے بے تاب ہو گئی۔ بھلا ایسے ممکن تھا کہ میرا عماد کسی چیز کی خواہش کرتا اور میں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بے تاب نہ ہوتی؟ میرا بس نہ چلتا، میں اس کے لیے نیزا احمد کو اپنے عماد کی دلہن بنا کر لے آتی۔ کچھ وقت سرکا اور خدا نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ میری عماد کی چاند سی دلہن نیزا احمد میرے گھر چلی آئی۔ وہ واقعی چاند سی پیاری تھی، شکل و صورت تو بھلی تھی ہی، طبیعت بھی بڑی سلجھی ہوئی بچی تھی۔ زندگی کی گاڑی پھر سے رواں ہوگی۔ عماد کو بہت اچھے سے نوکری ملی تو اس کے اصرار پر میں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب میں اور نیزا گھر پر رہا کرتے تھے۔ اس دن عماد گھر آیا تو بہت خوش تھا اور دروازہ میں نے کھولا تھا، وہ مجھے سلام کر کر اندر چلا گیا۔ نیزا کچن میں تھی، سیدھا کچن میں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب مجھے ان دونوں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے قدم تھمے اور پھر بلاؤنچ سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے غصہ آیا تھا۔ وہ عماد جو گھر آ کر میرے آگے پیچھے پروانوں کی طرح پھرتا تھا، وہ مخصوص ایک لفظ بول کر مجھے نظر انداز کرتا چلا گیا۔ اسے جمعہ 8 دن پہلے آئی ہوئی بیوی اس قدر عزیز ہو گئی تھی، اسے اپنی ماں کی خیریت دریافت کرنا بھی یاد نہ رہا۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر ایک افسردگی سے عالم میں سوچے جا رہی تھی جب وہ اجازت لے کر اندر چلا آیا۔ کیا سوچ رہی ہیں میری ماں؟ وہ میرے پاؤں تھام کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ میں نے پیر سمیٹ کر خود پر قابو پایا۔ امی، میں نے آفس سے ہفتے بھر کی چھٹی لی ہے، دراصل میں اور نیزا گھومنے جا رہے ہیں۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں بتا رہا تھا۔ میں ایک سکتے کے عالم میں رہ گئی۔ یہ وہی عماد تھا جو مجھ سے اجازت لیے بنا پڑوس میں بھی نہیں جاتا تھا، اور وہ کتنے مزے سے مجھے ہفتے بھر کے لیے جانے کا موثر سنا رہا تھا۔ اس نے یا نیزا نے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی۔ ابھی بھی کچھ کہنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ نیزا مسکراتی ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، ساتھ وہ سموسے تل کر لائی تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی عماد کی پوری توجہ اس کی جانب مرکوز ہو گئی۔ اس نے نیزا کے لیے کھسک کر جگہ بنائی اور وہ اس سے جڑ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ مسلسل اسے جانے کی پروگرام کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ منظر میں سب سے غیر اہم رشتہ شاید میری ذات تھی۔ امی، یہ سموسے لیں نا۔ اچانک ہی نیزا کی توجہ میری جانب ہوئی۔ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مجھے سموسے پسند نہیں۔ نہ جانے کیوں میرا لہجہ خشک ہو گیا۔ اور عماد تو بالکل نہیں کھاتا، تمہیں بنانے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ نیزا کا چہرہ سفید ہوا، وہ میرے غیر متوقع جواب سے خجل سی ہو گئی تھی۔ عماد نے جلدی سے سموسہ اٹھا لیا۔ ارے امی، آپ کو نہیں پتہ، میں کالج میں اتنے سموسے کھاتا تھا کہ لڑکوں نے میرا نام ہی مسٹر سموسہ رکھ دیا تھا۔ نیزا کی ہنسی چھوٹ گئی، عماد بھی ہنسنے لگا۔ میں خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ عماد نے زندگی میں پہلی مرتبہ میری بات کی نفی کی تھی۔ وہ دونوں گھومنے گئے، میں اپنی ذات کے سوالات کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ مجھے ان دونوں کا یوں جانا بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ کیا تھا جو وہ پہلے مجھ سے اجازت لیتے، پھر پروگرام بناتے؟ کیا تھا جو وہ جھوٹے منہ ہی سہی مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہتے؟ کیا میں اتنی بے وقوف ہوں جو
جو ان کے ساتھ چلی دیتی۔ مجھے نیزا کے خلاف اپنے دل میں پیدا ہونے والی کدورات کا احساس ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ 24 برس تک میں جس باغ کی تیاری کا سامان کیا، جب اس نے تیار ہو کر جنت کی سی صورت اختیار کی تو کسی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے میری جنت سے نکال کر باہر کیا۔ میرے اندر دھوئیں سا بھرنے لگا، آگ بھڑک اٹھنے کا سامان ہونے لگا۔ وہ کل کی لڑکی میرے عماد کو مجھ سے جدا کر کر لے گئی جدا کر کے لے گئی تھی۔ میرے عماد نے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت تک نہ سمجھی تھی۔ وہ لوگ واپس لوٹے تو اندرونی خواہش سے ان کے چہرے جگمگا رہے تھے۔ عماد کو میں نے کبھی اس قدر خوش نہ دیکھا تھا۔ وہ بات بات پر قہقہہ لگاتا اور نیزا اس کے چہرے سے نگاہ ہٹانا مشکل تھا۔ وہ حد درجہ حسین ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی ذات میں گم تھے اور میں اپنی کیفیت سمجھنے سے یکسر قاصر تھی۔ میرا بیٹا میری آتی جاتی سانسوں کی واحد وجہ میرا عماد خوش تھا اور میں اندر سے سلگ رہی تھی، اور نیزا جسے میں خود بڑی چاہتوں سے لے کر آئی تھی، اس کے لیے میرے دل میں روایتی سانسوں والی نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ مجھے وہ لڑکی نہایت ہی بری لگنے لگی۔ اس نے میرے عماد کو مجھ سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ مجھے اس کا وجود ناگوار گزرنے لگا۔ یہ گھر میرا اور عماد کا تھا۔ یہاں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے اور مرتے تھے۔ ہم دونوں کے خیالات مخصوص ایک دوسرے کے لیے مخصوص تھے۔ ان خیالات میں کسی تیسرے فرد کا حصہ نہ تھا، اور اچانک ہی وہ ہمارے درمیان آ کر نہ ضروری حصہ دار بن گئی تھی، بلکہ اس نے تو مجھے میرے حصے سے محروم کر دیا تھا۔ اب اس کے اور عماد کے درمیان میں شاید کہیں نہ تھی۔ اب مجھے اس کی ہر بات قابل اعتراض نظر آنے لگی۔ عماد آفس جاتا تو اس وقت نیزا سو رہی ہوتی۔ میں عماد کو ناشتہ بنا کر دیتی تھی۔ میں نے اور عماد دونوں نے ہی کبھی اس کے اس معمول پر اعتراض نہ کیا تھا، لیکن اب میں اس بات پر غصہ ہونے لگی۔ تم نیزا سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ تمہیں ناشتہ بنا کر دیا کرے؟ ایک صبح اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے میں نے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے امی؟ وہ مسکراتے ہوئے اخبار کے صفحات الٹنے لگا۔ وہ نیند پوری کر لیتی ہیں اور مجھے آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے مل جاتی ہے۔ تعریف تو سارا دن تم نیزا کے ہاتھوں کی بنائی چائے کی کرتے ہو۔ میرا لہجہ معمول کے مطابق تھا۔ وہ میرا طنز نہ سمجھ سکا۔ ارے اس کو تو میں مکھن پالش کرتا ہوں، اس نے قہقہہ لگایا، ورنہ آپ کے ہاتھوں کا مزہ اس کے ہاتھ میں کہاں ہے؟ میں اندر تک شانت ہوئی۔ میرا بیٹا اب تک میرے کھانوں کا دیوانہ تھا۔ میں عماد سے مزید کچھ نہ کہا، لیکن نیزا جب سو کر اٹھی تو میں نے اسے خاصا طویل لیکچر دیا۔ ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کہیں۔ اس نے مخصوص اتنا کہا تھا۔ دوسرے دن سے وہ عماد کے سو کر اٹھنے سے پیشتے ہی اٹھ کر باہر آ جاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ناشتہ بناتی تھی۔ وہ آفس جانے لگتا تو اسے چھوڑ کر نیچے سیڑھیوں تک جاتی، اور جب وہ واپس آتی تو اس کے لب مسکرا رہے ہوتے۔ اس نے مجھ سے میری یہ خوشی بھی چھین لی۔ اب میرا بیٹا گھر سے نکلتے ہوئے مجھے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ واپس آ کر تو خیر سے نیزا کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ سارا وقت وہ نیزا کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ نیزا، تم بڑے کمال کی لڑکی ہو۔ ارے یہ کام تم نے کتنا اچھا کیا ہے۔ فلاں وقت تم نے بہت اچھی بات کہی تھی۔ تم کو دل جیتنے کا ہنر کس نے سکھایا؟ اس کے اکثر فقرے میرے کانوں میں پڑتے رہتے تھے۔ ہمارا فلیٹ 2 کمروں پر مشتمل ایک مختصر سا گھر تھا، اور پھر میرے کان لاشعوری طور پر ان کی باتوں کی طرف ہی لگے رہتے تھے، سو مجھے ان کی گفتگو سے اکثر خوفیت رہتی۔ ان دنوں وہ مجھ سے بے حد بے نیاز ہو گیا تھا۔ سلام دعا کرتا، میرا مزاج بھی پوچھتا تھا، ہنسی مذاق بھی کرتا تھا، لیکن میں تو اس عماد کا موازنہ ہم وقت اس عماد سے کیا کرتی تھی جو صرف میرا عماد تھا۔ میں جس روح میں اتری ہوئی تھی، جو میری خدمت کو عبادت کرتا تھا، میں زیادہ دن رہ نہ سکی۔ ایک دن وہ آفس سے آ کر مجھے سلام کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ جب میں نے اسے آواز دی، جی امی، وہ میری جانب بڑھ آیا۔ یہاں آؤ عماد۔ اسے میرا لہجہ تبدیل لگا۔ وہ فوراً ہی اندر آ گیا۔ جی امی کہیں۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا۔ تمہیں اب اتنی فرصت بھی نہیں میسر آتی کہ 2 گھڑی ماں کے قریب بیٹھ جایا کرو؟ میرا شکوہ بالآخر لبوں پر آ ہی گیا۔ وہ شرمندہ ہو گیا، میرے پیر دبانے لگا۔ سوری امی، پچھلے کچھ دنوں سے شاید میں آپ کو
وہ پہلے سی توجہ نہیں دے پایا۔ خیر میں آئندہ خیال رکھوں گا، میری کوتاہی معاف کر دیں۔ وہ گھنٹے بھر میرے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ نیزا کھانے کا پوچھنے آئی تو میں نے کھانا اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا، پھر چائے بھی ساتھ پئیں گے۔ وہ دونوں اٹھ کر گئے تو میں خاصی اطمینان تھی۔ میرے بیٹے کی برین واشنگ اتنی آسان نہیں تھی۔ اس کی رگ رگ میں اس کی ماں کی کٹھن ریاضتوں کی احسان مندی دوڑ رہی تھی۔ ایک تو کیا سوا سیر بھی اسے مجھ سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ عماد اب محتاط ہو گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر نیزا سے زیادہ مجھے توجہ دینے لگا۔ آفس جانے سے پہلے اور آنے کے بعد وہ نیزا سے پہلے مجھے پوچھتا، رات گئے تک وہ بیٹھے میرے پاؤں دباتا رہتا، مجھ سے زمانے بھر کی باتیں کرتا۔ میرا عماد میری ذرا سی زرنش سے پھر سے میرا بن گیا تھا۔ میں اب خوش تھی۔ جہاں تک نیزا کی بات تھی، وہ اپنے جذبات کا اظہار نہ کرتی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ جب عماد کی اس پر زیادہ توجہ مجھے اذیت دیتی ہے تو مجھے زیادہ وقت صرف کرنے سے نیزا کے دل کو ٹھیسیں پہنچتی ہوں گی۔ بہرحال طور پر مجھے اس کی پرواہ تھی نہ اس کے دل کی۔ وقت کچھ اور سرکا اور بازی ایک مرتبہ پھر پلٹ گئی۔ نیزا ماں بننے والی تھی۔ عماد کا بس نہ چلتا وہ یہ خبر سن کر کیا کر ڈالے۔ وہ بے پناہ خوش تھا۔ نیزا کی طبیعت خراب تھی، وہ پورا ہفتہ آفس نہ گیا۔ سارا دن وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا، کبھی اس کے لیے لیمونیڈ بناتا، کبھی گلوکوز گھولتا، کبھی اسے حلیم لا کر کھلاتا تو کبھی چنوں کی چاٹ۔ میں ایک مرتبہ پھر پس منظر بن گئی۔ نیزا نے ایک بار پھر بازی جیت لی۔ اس موقع پر میں کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میں عماد سے اس کی کم توجہی کی شکایت بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور عماد اس کے دل جوئی میں لگا رہتا۔ میرے سر میں درد رہنے لگا، میرا بلڈ پریشر اکثر ہائی ہو جاتا تھا، لیکن عماد کو فی الحال میری پرواہ نہ تھی۔ وہ نیزا کے لیے ایسے فکر مند رہتا جیسے وہ دنیا کی پہلی عورت تھی جو ایسے مسائل کو فیس کر رہی تھی۔ ایک دن وہ حسب معمول آفس سے جلدی اٹھ آیا تو میں چٹک گئی۔ عماد تم آج پھر جلدی آ گئے۔ میرا لہجہ تلخ تھا۔ جی امی، نیزا نے فون کیا تھا، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ تم ریڈی ہو یا ٹی وی ہو جو اس کا دل بہلانے چلے آؤ۔ امی میرے لہجے نے ہراساں کر دیا۔ عماد یہ مراحل دنیا کی ہر عورت طے کرتی ہے۔ نیزا کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا پیشورانہ ذمہ داریوں میں حائل ہو رہی ہے۔ تمہاری ترقی میں دیر ہو سکتی ہے، بلکہ تمہیں نوکری سے جواب بھی مل سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے امی، وہ دبے لہجے میں بولا۔ بہرحال مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ تم نہ تو کبھی کھلونا ہو جو روز اس بچی کا جی بہلانے چلے آتے ہو، اور نہ ہی کوئی دائی یا ڈاکٹر جو اس مرض کی شدت میں کمی کر سکو۔ یہ وقت ہر عورت کو فیس کرنا ہی ہوتا ہے۔ مردوں کو ان باتوں کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایک بھرپور لیکچر تھا جو اندر لیٹی نیزا نے بھی سنا تھا۔ عماد چپ چاپ سر جھکائے اندر چلا گیا تھا اور پھر دیر بعد تیار ہو کر گھر سے باہر نکلا۔ نیزا پھر کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ یہ مرحلہ بھی طے ہوا اور وہ دونوں بے حد محتاط ہو گئے۔ نیزا چپ رہنے لگی تھی۔ اب اسے مکمل طور پر احساس ہو چکا تھا کہ عماد کے معاملے میں کتنی ٹچی ہوں۔ اب وہ دونوں میرے سامنے ایک دوسرے سے وہ پہلے سی لگاو کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ عاشر بیدار ہوا تو کچھ عرصے کے لیے ہر قسم کی کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا۔ عماد خوش تھا، نیزا بے پناہ خوش تھی اور میں بھی خوش تھی۔ ہمارا گھر پھر سے وہی گھر بن گیا تھا جہاں نیزا نئی آئی تھی۔ عاشر کے آ جانے جیسے وہ وقت پلٹ کر آ گیا تھا۔ نیزا بیٹے کی ماں بن کر بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ وہ عاشر کے کاموں میں سارا وقت صرف کر دیتی تھی۔ میں اس کو دیکھتی تو مجھے اپنا وقت یاد آ جاتا تھا۔ عاشر ننھے عماد کا روپ
لیتا تھا۔ نیزا جانتی ہو عماد بالکل ایسا ہی تھا، کبھی کبھی مجھے بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عماد کا بچپن پھر سے لوٹ آیا ہو۔ ایک دن میں نے اسے بتایا، آپ تو بہت چھوٹی سی ہوں گی امی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، ہاں مخصوص 21 برس کی۔ برس کی امی، برس کی۔ میری آنکھیں دھندلا گئی۔ آپ تو اب بھی 33 سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ سچ سچ بتائیں امی، کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے تو انکار تو نہ کریں گی؟ نیزا میں ایک دم پھٹ گئی۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم کس سے کیا کہہ رہی ہو۔ بدتمیزی اور مذاق میں حد فاصلہ قائم رکھنا سیکھو، یا شاید تم مجھے اس گھر سے نکالنے کے طریقوں پر غور کرتی رہتی ہو۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے شاید اتنی شدید رد عمل کی توقع نہ تھی، لیکن میرے دماغ کے شریانوں میں خون کھول رہا تھا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ ایک طوفان اٹھا دیا۔ عماد آیا تو اس سے بھی بے نقط سنائی۔ نیزا اور عماد نے مجھ سے خصوصی معافی مانگی، میری منتیں کیں، تب کہیں جا کر میرا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ عماد نے بھی اس بات کا نوٹس لیا تھا۔ وہ کئی دن نیزا سے ناراض رہا۔ نیزا بالکل مرجھا کر رہ گئی تھی۔ اس نے تیار ہونا، ہنسنا بولنا بے حد کم کر دیا تھا۔ اب اس میں وہ پہلے سی چمک نہیں رہی تھی۔ میں قدرے مطمئن تھی، بیوی زیادہ چمکے تو شوہر کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ اسے دوسرے رشتے واضح نظر نہیں آتے۔ عماد کی توجہ اس پر کم ہوتی تو وہ میری توجہ کی زور میں آ گئی۔ اب میں اسے اس کی جگہ پر رکھنا چاہتی تھی۔ میں اسے زیادہ سے زیادہ گھر کے کاموں میں لگائے رکھتی، اپنا کمرہ بار بار صاف کرواتی، اپنے کپڑے 2 مرتبہ دھلواتی۔ شاید میں لاشعوری طور پر اس سے پچھلے دنوں کا حساب مانگ رہی تھی۔ وہ ایک آدھ بار جھنجھلائی تو میں نے عماد سے اس کی بدتمیزی کی شکایت کی۔ عماد آج بھی میری بات ٹالنا گناہ جانتا تھا۔ ایک دن عماد کے جانے کے بعد نیزا نے عائشہ کو سلایا اور میرے کمرے میں چلی آئی۔ امی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کا انداز غیر معمولی تھا۔ جلدی کہو، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میرا لہجہ حسب معمول خشک تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اور عماد اس گھر میں شفٹ ہو جائیں جو عماد کو کمپنی والے دے رہے ہیں۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اور میرا کیا ہوگا؟ ہم روز آپ سے ملنے آئیں گے۔ عماد راضی ہے، وہ آپ کی مرضی کے پابند ہیں۔ پھر مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں خوش ہوں گی آپ عماد کو اجازت دیں بخوشی۔ تم اپنا بیٹا میرے مانگنے سے مجھے دو گی؟ وہ خاموش ہو کر لب کاٹنے لگی۔ میرے بیٹے پر آپ کا اتنا حق نہیں کہ آپ مجھ سے اسے مانگیں۔ میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد بولی تھی، بیوی اور ماں کے حقوق کا موازنہ کیا ہے کبھی؟ میں نے نخوت سے اسے دیکھا۔ نہیں، کبھی نہیں کیا۔ میں مخصوص ایک بیوی کے حقوق کا مطالبہ کرتی رہی ہوں، اور جو کچھ میں چاہتی ہوں وہ میرا جائز حق ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ ایک ماں سے اس کا بیٹا جدا کرنا چاہتی ہوں؟ نہیں، اپنے لیے ایک علیحدہ گھر چاہتی ہوں، جہاں میرے لیے ذہنی سکون ہو، جہاں میں اپنی مرضی کے مطابق جی سکوں، جہاں میرا شوہر مجھ سے ویسے ہی محبت کرے جیسے وہ کرنا چاہتا ہو۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ میں نے بے نیازی سے منہ پھیر لیا۔ آپ کو بخوشی اجازت دینی چاہیے امی، ورنہ آپ کو دلی تکلیف ہوگی۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو۔ تم عماد کو مجھ سے کسی طور جدا نہیں کر سکتی۔ کوشش کر دیکھو۔ وہ مجھے ایک گہری نظروں سے دیکھ کر مڑ گئی۔ عماد آیا تو میں نے اسے آواز دے کر پہلے اپنے پاس بلایا۔ تمہیں کمپنی گھر دے رہی ہے؟ میں نے بنا کسی تہمت کے پوچھا تھا۔ جی، وہ چور سا بن گیا۔ جی امی، تم مجھے تنہا چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ اس لمحے میرے لہجے میں بے یقینی بولنے لگی۔ نہیں امی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر پست آواز میں بولا، اگر آپ نہیں چاہیں گی تو کبھی نہیں۔ میں مطمئن ہوگی جا سکتے ہو۔ میں بے حد پرسکون ہو گئی تھی۔ محبت کی جس ڈور سے میں نے اپنے بیٹے کے دل کو باندھا تھا وہ اتنا کمزور تو نہ تھی کہ یوں ٹوٹ جاتی۔ ماں بیٹے کا رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے کمزور رشتہ ہے۔ شام کو نیزا اپنا بیگ اور عائشہ کو لے کر گھر سے چلی گئی۔ شاید عماد نے اس پر اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا تھا۔ میں بے پناہ خوش ہوئی۔ کھیل میں جیت میری ہوئی تھی۔ نیزا سمجھتی تھی کہ اس کے دو روز محبت اور خدمت میری 25 سالہ ریاضت پر غالب آ جائے گی۔ ایسا ناممکن تھا۔ نیزا کو گئے مہینہ، 2 مہینے اور پھر 6 ماہ گزر گئے تھے۔ عماد ایک عجیب
کشمکش کا شکار تھا۔ نیزا اس گھر میں واپس آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں کسی طور پر اسے علیحدہ ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کو اس کشمکش سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز میں نے اس سے بات کی، اماں جانتے ہو ایک ماں کا قرض کیا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ جی امی جانتا ہوں۔ جانتے ہو اماں تمہاری خاطر میں نے زندگی کس قدر گزاری ہے؟ جی امی جانتا ہوں، جیسے کوئی جوگ لے کر بھری دنیا چھوڑ دے، کسی سے راہ میں جا بسے۔ میرا رواں رواں آپ کا مقروض ہے امی، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو مانگ کر دیکھو، جان سے زیادہ تو نہیں مانگیں گی نا؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نیزا کو طلاق دے دو کیا؟ وہ اچھل کر بیٹھ گیا اور بڑی بے یقینی سے میرا چہرہ دیر تک دیکھتا رہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اس سے اس کی جان سے بڑھ کر کچھ طلب کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں اماں تم ایک خوشی سے بھرپور مطمئن زندگی گزارو۔ نیزا وہ لڑکی نہیں جو تمہیں ایسی زندگی دے سکے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے غلط نہیں چاہے گی۔ مجھ پر بھروسہ کر کر اسے طلاق دے دو۔ میری دعاؤں سے تمہاری زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ میں اچھی لڑکیوں کی اچھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، یہی میری خواہش بھی ہے اور میرا حکم بھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ چند روز بعد وہ ٹوٹا ٹوٹا بکھرا بکھرا میرے پاس آیا تھا۔ امی میں نے نیزا کو طلاق بھیج دی ہے۔ زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی، لیکن سب کچھ پہلے جیسا نہ ہو سکا۔ میں نے عماد کی دوسری شادی کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے درخواست کی کہ وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا، لیکن میرا عماد اندر سے بدل گیا تھا۔ اس کی تمام خوشی شوخی شرارت رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے 1-2 مرتبہ اشر کو لے کر آنے کی بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ ماں سے بچھڑ کر بیمار ہو جائے گا امی پلیز۔ میں بھی اتنی ہمت نہیں کر سکی کہ ایک ماں سے زبردستی اس کا بچہ چھین لوں۔ پھر ایک دن عماد نے مجھے بتایا کہ وہ 2 سالہ کورس کے لیے باہر جا رہا ہے۔ کمپنی نے اس مقصد کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ میرا کیریئر کا سوال ہے امی، امید ہے آپ مجھے نہیں روکیں گی۔ اس نے خبر سنا کر مجھ سے کہا تھا اور اس بات کے بعد اسے روکنا بے سود تھا۔ اس کا کیریئر عروج پر دیکھنا تو میری اپنی بہت بڑی خواہش تھی۔ 2 سال کی تو بات ہے، میں نے خود کو سمجھایا تھا۔ زندگی پلک جھپکتے گزر گئی۔ بھلا چند ماہوں سال کیا معنی رکھتا ہے؟ عماد چلا گیا تھا، میں تنہا رہ گئی۔ شاید تنہائی ازل سے میرا مقدر قرار پائی تھی۔ میں اس کے پلٹ آنے کا انتظار کرتی رہی، وہ نہیں آیا۔ 2 سال گزر گئے، پھر 4 سال اور پھر 6 سال گزر گئے۔ عماد کے خطوط آتے تھے، اس نے وہاں شادی کر لی تھی۔ اس کی بیوی یہاں آنے پر تیار نہ تھی، لیکن عماد کو امید تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ راضی ہو جائے گی۔ تب تک کے لیے اس نے مجھے اچھی امیدوں کے تحفے بھیجے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا عماد اندر سے ٹوٹ گیا ہے، وہ مجھ سے خفا ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے ہمیشہ کی جدائی بخش دی تھی۔ میں بالکل تنہا رہ گئی، زندگی میں کوئی مقصد نہ رہا تھا۔ میں نے ایک اسکول کھول لیا، ذہن قدرے بھٹک گیا، لیکن اکثر تنہائی میں پھٹ پھٹ کر رویا کرتی تھی۔ تب ایک روز ڈاک سے مجھے نیزا کا خط موصول ہوا۔ وہ خط نہیں، ایک نئی زندگی کی نوید تھی۔ اس نے لکھا تھا، امی جان السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، خدا سے آپ کی خیریت اور لمبی عمر کی دعا مانگتی ہوں۔ عماد نے طلاق دینے سے قبل مجھ سے پوچھا تھا کہ میں اسے ایک دوست کی حیثیت سے درست مشورہ دوں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ بیوی دنیا ہے اور ماں آخرت، اور ایک مخلص دوست کبھی بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سودا کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس وقت مجھے آپ سے بے پناہ شکوہ تھا، آپ کے خلاف میرے دل میں بے حد درجہ قدرت تھی، لیکن امی جان مجھے اعتراض ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا میرے دل سے سارے شکوے جاتے رہے، ہر طرح کی قدرت مٹنے لگی، سارے غبار بیٹھ گئے، کیونکہ میں ایک بیٹے کی ماں ہوں اور زندگی اسی طرح گزار رہی ہوں جیسے کبھی آپ نے گزاری تھی۔ امی جان آپ کی جذبات اور احساسات کسی الہام کے مانند میرے اوپر نازل ہو رہے ہیں۔ کبھی میں تصور کی آنکھ سے پچھلے مناظر دیکھوں تو خود کو آپ کی جگہ اور اشر کو عماد کی جگہ پاتی ہوں، لیکن ایک اعتراض میں اور کرتی ہوں، میں کبھی بھی بلقیس بیگم بن کر کسی نیزا کی زندگی تباہ کرنا نہیں چاہوں گی۔
ہر چندہ کی مجھے اشر سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ نے اماں سے کی۔ خدا نے ماں کا حق ہر دوسرے شخص کے حق سے زیادہ رکھا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اس حق کا احساس اولاد بن کر نہیں، خود ماں بن کر ہوتا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دن رات ریاضت کرتی ہے، اپنی ہستی خاک کر ڈالتی ہے، خواہشات فنا کر دیتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خدا کے دیے ہوئے حق سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اپنی قربانیوں کا خراج مانگتی ہے، گزشتہ محبت کو حالیہ انا میں تبدیل کر اپنی ہی اولاد کی خوشیاں تباہ کر دیتی ہے۔ مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب میں اشر سے اپنی ریاضتوں کا صلہ طلب کروں۔ میں نفسیاتی مریضہ بن رہی ہوں۔ یہ خوف میری ہستی کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، لیکن میں اس خواہش سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتی کہ اشر دنیا میں سب سے زیادہ مجھے چاہے، میرا مان کرے۔ اسی لیے امی جان، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں دوسری شادی کر رہی ہوں، ایک ایسے شخص سے جس کی 3 بچے ہیں اور مزید بچوں کی اسے خواہش نہیں ہے۔ اشر کو میں آپ کے پاس بھیج رہی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس کی بہترین طریقے پر پرورش کر سکتی ہیں، اسے بہترین تربیت سے آراستہ کر ایک بہترین انسان بنا سکتی ہیں۔ عماد کو میں نے ایسے ہی پایا تھا۔ جہاں تک اشر کے مستقبل کا سوال ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اب آپ کبھی بھی اپنی غلطی دہرانے کی ہمت نہیں کریں گی۔ عماد کے بعد اشر کو کھونا آپ کے لیے ناممکن ہوگا۔ اشر 11 برس کا ہے، عام بچوں سے بالکل مختلف، بہت ذہین اور سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے۔ شاید وقت اور حالات نے اسے ایسا بنایا ہے۔ یہ آپ کے پاس آنے اور آپ کے ساتھ رہنے پر دل سے راضی، ورنہ میں اکیلے یہ فیصلہ کبھی نہ کر پاتی۔ شاید اس کے دل میں بھی کہیں یہ امید پوشیدہ ہے کہ اس طرح یہ اپنے باپ سے کبھی مل پائے گا۔ میرا دل آپ کی جانب سے صاف ہے، یقیناً آپ بھی میری کوتاہیوں پر مجھے معاف کر چکی ہوں گی۔ اشر کل صبح 10 بجے آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ میرے اشر کو اپنے عماد جیسا بنائیے گا۔ فقط نیزہ احمد۔ میرے آنسو میرے رخسار بھگو رہے تھے۔ میں نے کتنی ہی بار اس تحریر کو پڑھا اور پھر چوم کر اپنے سرہانے رکھ دیا۔ اگلی صبح میں بہت سویرے بیدار ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کر میں کچن میں چلی آئی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے اشر کو وہ سب چیزیں بہت پسند ہوں گی جو میرا عماد شوق سے کھاتا تھا۔ میرا بیٹا، میرا لعب، میں کام کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، میں تجھے بڑی محبتوں سے پالوں گی، تیرے لیے اپنی زندگی وقف کر دوں گی، تو بہت بڑا آدمی بنے گا، پھر میں تیرے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔ ختم شو۔